अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा का पहला दिन इख्तिताम पज़ीर हुआ और मुझे शक और गुमान है, जो मैं हालात देख रहा हूँ, कि जहाँ तक मुझे याद है पाकिस्तान में कभी लोगों ने इतनी मायूस ईद नहीं गुज़ारी। मैं अपने इतनी बड़ा एक्साइटेड था बिकॉज़ मैं तो रात को चैट जीपीटी पे एक नई किताब आई है, चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, कैसे आप पब्लिकेशन में उससे मदद ले सकते हैं। वो मैं सब चीज़ें देख रहा था और मैं बहुत एक्साइटेड था। जब मैं सुबह उठा और मैंने पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स को देखने की कोशिश की, पहली तो बात है कि टोटल न्यूज़ ब्लॉकआउट है और आपको किसी भी किस्म की सब्सटैंटिव खबर और डेवलपमेंट जिसका कोई मतलब या मफ़हूम हो, वो आपको नहीं मिलती। फिर मैंने ट्विटर देखना शुरू किया, मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया, मैंने लोगों से मैसेजेस एक्सचेंज करने शुरू किए। और ट्विटर के ऊपर मैंने शिफा यूसुफ़ज़ई, जो एक टेलीविज़न होस्ट हैं, उनका मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें एक ख़ास प्रोनाउंस्ड डिप्रेशन जो है, वो नज़र आया। फिर उसके ऊपर जो बहस थी जिसमें लोगों ने उन्हें कंडेम किया कि तुम्हारा ये सेंस ऑफ बिट्रेयल है, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए था, एक डिसयूनिटी की फीलिंग। फिर मैंने इमरान खान साहब का 19 मिनट कुछ सेकंड का जो उनकी एक स्पीच है, उसे मैंने देखी और उसके अंदर भी बहुत ही एक पेन, एक सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक दुःख की जो अनमिस्टेकेबल फीलिंग है, उसे आप देख सकते हैं, उसे आप महसूस करते हैं। और पिछले कई घंटों से मैं इन मुख्तलिफ फीलिंग्स के साथ स्ट्रगल करता रहा हूँ, इसको ग्रैपल करता रहा हूँ और चीज़ों को देखता रहा हूँ कि चीज़ों की डायरेक्शन जो है, वो कहाँ जा रही। और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पैराडाइम आपसे शेयर करूँगा which might give you a different lens to look at the things. लेकिन उससे पहले let me do number of screen sharing with you. इसका भी अपना एक खास किस्म का जबर है जो मैं स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ करने लगा हूँ। ये सबसे पहली जो स्क्रीन शेयरिंग है, यहाँ आप देखते हैं कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड वज़ीर आज़म, ज़बरदस्ती का वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ, जो रिटायर हो चुके थे दर हकीकत, लेकिन उनको चीफ बना दिया गया। ये दोनों यहाँ पे खड़े हैं। Prime Minister and COS spent Eid with army officers and soldiers in Para Chenab. बहुत जनाब मुतमईन, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। ये मेरा ख्याल है DGISPR हैं, ये जंग साहब हैं, आसिम मुनीर हैं, ये आपका डिफेंस मिनिस्टर है, ये पता नहीं कौन है, और ये वो मायूस आदमी है जिसको वज़ीर आज़म कहते हैं। जब मैंने इसको देखा तो मेरे ज़हन में भी यही ख्याल पैदा हुआ कि ये क्या खुशी है जिसे मना रहे हैं। उसके बाद मुझे एक और ट्वीट देखने का मौका मिला। अननोन पर्सन, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन मीठा खरबूजा इनका नाम है। यही तस्वीर के ऊपर मीठा खरबूजा का कमेंट ये था, 300 plus Pakistani died in a capsizing incident fleeing from the country due to worst economic situation. जो साहिल यूनान के ऊपर कश्ती का हादसा है उसका वो जिक्र कर रहे हैं। 30 plus Pakistani lives lost in a false flag operation. आयरनी यह है कि किसी को पता ही नहीं है कि 15 हैं, 16 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं। कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा गया कि 9 मई को कितने पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान के इदारों के सिपाहियों ने गोलियां मारी। कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रोकन, 10,000 प्लस पॉलिटिकल प्रिजनर्स स्पेंड ईद बिहाइंड बार्स, अरशद शरीफ, जिले शाह मार्टर्ड, हियर इज टू द विक्ट्री। मतलब वो सवाल रेज कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद ये एक और किसी का ट्वीट है, आदिल राजा ने रीट्वीट किया, लेकिन ये कोई एक्स एट मेमे लैड 007, इन्होंने इसी तस्वीर के नीचे ये एडोल्फ हिटलर की, नाज़ीज़ की तस्वीर लगाई है। ये देखिए, मेरा ख़्याल है ये गोएबल्स है, ये हिमलर है जो एडोल्फ हिटलर के पास चल रहा है। यही ये देखिए, ये हाथ शहबाज शरीफ का, ये इनका हाथ, ये देखें ये स्टाइल सारा। सो उन्होंने भी क्वेश्चन रेज़ किया है कि वही एनर्जी, वही सेंस ऑफ फैशिज़्म है। चेहरों पे ऐसा इत्मीनान है जैसे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, चाँद पे लैंड कर लिया है, कश्मीर फ़तह कर लिया है, दिल्ली के साथ कोई बड़ा एग्रीमेंट हो गया, ये दिल्ली फ़तह करने वाली सिचुएशन है। और फिर मुझे एक और ट्वीट है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पे। ये ट्वीट है जो तैमूर झगड़ा ने किया है, जिसमें तैमूर झगड़ा ने ये कहा कि इस मौके पे ईद के वक़्त हमें इन सब को याद रखने की ज़रूरत है। इनकी तस्वीर और इमेजेस आपके सामने हैं। मैं सिर्फ़ इनके नाम आपके सामने दोहराता हूँ। खदीजा शाह, 49 डेज़ अंडर अरेस्ट, पाकिस्तानीज़ अंडर फैशिज़्म। फिरदौस शमीम नकवी, 49 डेज़। परवेज़ इलाही, 29 डेज़। आमिर डोगर, 32 days. मियां महमूद रशीद, 49 days. तैयबा राजा, 49 days. सनम जावेद खान, 49 days. इमरान रियाज खान, 50 दिन बेसिकली हो गए। ये सारा आप जब आप एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वापस आके इस तस्वीर को देखें। ये देखें क्या खुशी मना रहे हैं।
کیا خوشی منا رہے ہیں, کتنی خوشی منانے کی بات ہے ان کو جو یہ خوشی منا رہے ہیں یہاں پہ. سو عمران خان صاحب نے جو اپنی اسپیچ کی اس میں بنیادی طور پر انہوں نے 19 منٹ سے زیادہ کی, میں نے روک روک کے دیکھی, اس کو دوبارہ بھی میں نے دیکھا. اور عمران خان جو ہیں وہ یہ بیسکلی یہ دوسرا میرا خیال ہے ان کے دوسرا جو اسپیچ اور ایڈریس ہے جس میں انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ مئی 9 کے پیچھے انہیں لگ رہا ہے کہ جو پرنسپل مقصد تھا وہ ملٹری کورٹس کی انسٹیٹیوشن تھی, اور اب تک انہوں نے جتنے مقدمے بنائے تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان کے خلاف وہ سول عدالتوں کے اندر کہیں جاتے نہیں ہے, بیکاز جب ان کو قانون کے لینس سے منطق سے دیکھا جاتا ہے تو وہ کولیپس کرنے لگ جاتے ہیں. اور اس میں انہوں نے خاص ٹریبیوٹ پیش کیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو, عالیہ حمزہ کو, شہریار آفریدی کو, علی محمد خان کو. یہ جو میں نے تصویریں دکھائیں تیمور جھگڑا کی, اس میں علی محمد خان اور شہریار آفریدی کی پکچرز نہیں ہیں, یہ ایک صحب ہے, ایک میرا خیال ویکنیس اس میں ہے کہ ان کی میرا خیال اس میں پکچرز نہیں تھیں. لیکن اس طرح سے بہت اس وقت تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ عمران خان نے اسپیچ میں کہا کہ ایگزیکٹ فگر ہی نہیں پتا چل رہا, کہ روز نئی گرفتاریاں ہوتی ہیں, کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں, کچھ کو بیل ہو جاتی ہے, تو ایگزیکٹ فگر کنفرم ہی نہیں ہو رہا کہ اس وقت 9,000 لوگ حکومت کی کسٹڈی میں ہیں, ڈیٹینشن میں ہیں, 10,000 لوگ حکومت کی کسٹڈی کے اندر ہیں. یہ چیز بالکل جو ہے کلیئر نہیں ہے. لیکن عمران خان نے بہت ٹریبیوٹ پیش کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کو اور عالیہ حمزہ کو, علی محمد خان کو, شہریار آفریدی کو, لیکن خاص کر کے ڈاکٹر یاسمین راشد, علی حمزہ, جو ان کے علی حمزہ جن کے بارے میں ان کو یہ پتا ہے کہ ان دونوں کو بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف اس طرح سے وعدہ معاف گواہ بنے. آپ یہ کہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ہم جب پروٹیسٹ کرنے کے لیے پہنچے تو ہمیں عمران خان نے کہا تھا کہ پروٹیسٹ کرو یا توڑ پھوڑ کرو. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کچھ وعدہ معاف گواہ جو ہیں جیسے فیاض الحسن چوہان ہے, وہ بنا لیے ہوں گے حکومتی اداروں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے, لیکن ان کو کوئی کی قسم کا ایسا وعدہ معاف گواہ چاہیے جس کی کوئی لوگوں کی نظروں میں کوئی ٹرسٹ ہو, کوئی کریڈیبلٹی ہو. اور وہ میرا خیال ہے کہ فیاض الحسن چوہان کی گواہی سے ان کا گزارا جو ہے وہ پورا ہو نہیں پا رہا. اب ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ڈسکرپشن ہے, جب آپ ٹویٹس دیکھتے ہیں, عید کے دن لوگوں کی فیلنگ دیکھتے ہیں, عمران خان کا اپنا ایڈریس آپ سنتے ہیں, اور بات ہے کہ کوئی ڈپریشن کا اظہار انہوں نے نہیں کیا, لیکن اس میں سے میننگ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ ہوپ فل آپ کو پکچر بلڈ اپ ہوتے نظر نہیں آتی. اور جو ٹویٹر کے اوپر بحث ہو رہی ہے اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کہ ایک سینس آف دوم, گلوم, ڈپریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے کہ آخر اس میں سے راستہ بنے گا کیا. ظاہر ہے کہ یہ بڑا ایک پرنسپل, فنڈامنٹل, بنیادی قسم کا سوال ہے جس کو اسکیپ نہیں کر سکتے آپ. اس کو اسکیپ کرنے کا مطلب تو صرف ایک سینس آف ڈینائل ہے. یہاں میں آج تھوڑی سی اس پہ مزید ریسرچ بھی کر رہا تھا کہ جو ایک اتھارٹیرین طاقت ہوتی ہے, جو جبر کرتی ہے, جو جابر ہوتا ہے, اس کی سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں. وہ پہلے جبر کرتا ہے, جب وہ جبر کرتا ہے تو لوگ پہلے ڈینائل میں ہوتے ہیں, وہ غصے میں آتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں, پھر بے بسی ہوتی ہے, پھر وہ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ اس کے جبر کو تسلیم کر لیتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اب مجھے ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے, کیونکہ بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ میں کہوں کہ پاکستان کی گزشتہ 70 برس کی تاریخ میں لوگوں کو اسی طرح سے جبر کر کے انہیں کنٹرول کیا گیا. فارمر ایسٹ پاکستان کا ہمیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وہاں یہی پروسیس تھا جس میں الٹیمیٹلی ہندوستان کی فوجوں نے انٹروین کیا. ادروائز پتہ نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں وہاں کے اوپر. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی بائی اینڈ لارج ایسی ہی سچویشن ہے. مجھے یہ نہیں انڈرسٹینڈنگ ٹھیک طرح سے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں نے کبھی اس طرح سے پہلے 70 برس میں اپنے بارے میں محسوس کیا ہے جیسے اس وقت بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے متوسط طبقہ, مڈل کلاسز, انٹیلیجنسیا, پڑھے لکھے لوگ جو ٹیچر ہیں, فیکلٹی ممبر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, انٹرپرنر ہیں, بزنس مین ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, خود فوج کے افسران ہیں, کہ یہ جو سینس آف ڈپریشن ہے اور یہ جو سینس آف ہیلپ لیسنس ہے, یہ کیا پہلے پاکستان کے لوگوں نے کبھی اس طرح سے محسوس کی ہے. میں اس کے بارے میں ٹھیک طرح سے نہیں کہہ سکتا, اور اس سٹیج کے اوپر میں اس میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا لینس کو چینج کریں اور اپنے سے سوال پوچھیں. پہلا کوشچن ہے, ان لوگوں نے اس پی ڈی ایم کی رجیم اور خنتا نے, جس میں 3 پرنسپل کیریکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں, ایک نواز شریف اور ان کے پی ایم ایل این کے کولیگز, پھر جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھ کے چند جرنیل صاحبان, اور پھر کسی حد تک اس میں پیپلز پارٹی ہے. لیکن مجھے ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے, جو اگلی چیز میں کرنے لگا ہوں, کہ اس میں پیپلز پارٹی کی کتنی ملی بھگت ہے. لیکن جو چیز مجھے ٹھیک طرح سے نظر آتی ہے
کہ پی ایم ایل این نے اور جنرل آصف منیر نے مل کے مئی 9 کیا. مئی 9 کا ایک ناٹک جو ہے کھیلا گیا. کوشچن ہے کہ یہ ان کو کیوں کرنا پڑا. میرا انالیسس یہ کہتا ہے, اور میں نے سب سے پہلے یہ انالیسس بھی کیا تھا کہ یہ ایک ناٹک ہے, یہ کھیل ہے جنہوں نے کھیلا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب سینکڑوں لوگ جو ہیں, اور خاص کر کے اعتزاز احسن صاحب نے اس کے بعد اس کی بہت اچھی ڈائسیکشن کی, لیکن سینکڑوں لوگ جو ہیں اکراس دا ورلڈ, انہوں نے پھر اپنا دماغ لڑایا, اپنا لینز اپلائی کیا, اور انہوں نے اس کو پورا ڈائسیکٹ کیا ہے, ڈیسیفر کیا ہے اس کے فیکٹس کے ساتھ کہ یہ چیز آرگینک نہیں ہے, نیچرل نہیں ہے, قدرتی نہیں ہے, یہ سنتھیٹک ہے, یہ بنائی ہوئی چیز ہے. اور اس کو جہاں پر بھی آپ ایک لینز رکھ کے دیکھتے ہیں, مائکروسکوپ کے نیچے سے دیکھتے ہیں, تو اس کے جو کمزوریاں اور شگاف اس پوری کہانی کی ہیں, جو سرکاری بیانیہ بنایا گیا مئی 9 کا کہ بغاوت ہو گئی, فوج کے اندر بغاوت تھی, لوگوں نے باہر سے حملہ کر دیا, لوگوں نے ایک ٹریزن کر دیا, ان تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیا, ایک بیچارے غریب کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا اور سب کو مارا گولیوں سے. تو بہرحال لوگوں نے اس کا بہت انالیسس کیا, مجھے مزید اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اپنے آپ سے سوال پوچھیے کہ ان کو مئی 9 کیوں کرنا پڑا. کیا وجہ تھی کہ ان کو اتنا بڑا ناٹک کرنا پڑا, ان کو اتنا بڑا کھیل کرنا پڑا, اتنا خطرناک کھیل کرنا پڑا جس کے کانسیکوینسز سے کہ ہو سکتا ہے لپیٹ میں خود آ جائیں. ان کو ٹھیک طرح سے ابھی خطرہ لگا ہوا ہوگا, دھڑکا لگا ہوا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کہیں کہانی الٹ ہو گئی, کہیں کوئی ایسا دور آ گیا کہ 9 مئی کی واقعی انکوائری ہو گئی, تو ہم سب تو ایکسپوز ہو جائیں گے. اس میں کوئی ان کو ایکسپوز کرنا کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے. جب آپ رانا ثناءاللہ کو پکڑیں گے اور منسٹری آف انٹیریئر کے بہت سے لوگوں کو پکڑیں گے اور ڈی جی رینجرز کو لے کر آئیں گے کٹہرے کے اندر, اور جب رینجرز کے وہ لوگ جو کمانڈوز اندر گئے ہوئے تھے جنہوں نے شیشے توڑ کے عمران خان کو اٹھایا, جب ان سب کو آپ ایک کٹہرے میں لے کر آئیں گے, ان کو کراس ایگزامن کریں گے آپ, تو ساری چیزیں تو کھلنے لگ جائیں گی کہ حقیقت ہے کیا اس کی. اور یہ سارے کور کمانڈر والا جو واقعہ, تو انہوں نے کیوں کیا اتنا بڑا رسک, انہوں نے کیوں لیا. انہوں نے رسک اس لیے لیا کہ اسٹارٹنگ فرام اپریل 2022 سے لے کر ٹل 9 مئی 2023, ایک سال ایک مہینے کے درمیان میں, پورا ایک سال ایک مہینے, انہوں نے جو کچھ کیا 13 ماہ میں, وہ ان کو کوئی ریزلٹس ڈیلیور نہیں کر پایا. ان کو جو ریزلٹس چاہیے تھے وہ ان کو نہیں ملے. یہ صحیح ہے کہ ان کے پاس ایک حکومت ہے, اس کے انتظامیہ کو کنٹرول کرتے ہیں, پولیس ان کے پاس ہے, الیکشن کمیشن کو یہ کنٹرول کرتے ہیں, دنیا کے ساتھ ان کو ہمدردی حاصل ہے, توقی مغربی ممالک کی انتظامیہ کی, یہ سب کچھ ہے. لیکن ان کو جو چیز چاہیے, یعنی جن کو جس چیز کی تلاش ہے وہ اس کو مل نہیں رہا. ان کو ایک نیا مورل آرڈر چاہیے, ان کو اپنی جسٹیفیکیشن چاہیے, ان کو ایک ایسا مورل اور پولیٹیکل آرڈر ریسرکٹ کرنا ہے اور کھڑا کرنا ہے جو ان کو لگے کہ وہ سسٹینیبل ہے, جو چل سکے گا, جس کے پیچھے دنیا کھڑی ہو جائے گی, جس کو عوام اگلے 5 سال کے لیے مان لیں. یہ اس پولیٹیکل آرڈر کو, اس کلیے کو, اس فارمولے کو ڈھونڈ رہے ہیں جسے حاصل کرنے کے لیے انہیں مئی 9 کرنا پڑا. بیکاز مئی 9 کے ذریعے یہ تحریک انصاف, عمران خان, سول سوسائٹی, میڈیا, عدلیہ, ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. مئی 9 سے پہلے ان کا چیلنج یہ تھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے, اور میں ہر دفعہ عمران خان کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں بیکاز میں نے آپ کو کئی دفعہ اس چیز کی وضاحت کی ہے, کیونکہ یہ عمران خان کے نام کو استعمال کرتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف فار اینڈ اگینسٹ عمران خان ہے, اور عمران خان تو جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے, پاگل ہے, اس کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس نے عمران خان نے ساری مصیبت پیدا کی ہوئی ہے. تو یہ اس کو ساری کی ساری پاکستان کی سچویشن کو فار اینڈ اگینسٹ عمران خان میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. لیکن مجھے یہاں پہ فار ریزنز آف ایکسپلینیشن عمران خان کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے اسمبلیاں توڑ کر جو قانونی کانسٹیٹیوشنل صورتحال پیدا کی, جو بحث سپریم کورٹ میں چھڑی, میڈیا کے اوپر چھڑی, دنیا بھر میں چھڑی, تو اس میں جو کچھ یہ کرنا چاہتے تھے ان کے لیے خاصا مشکل ہوتا چلا گیا. اب ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے مئی 9 کیا, جس کے نتیجے میں اب ظاہر ہے کہ, اور مین گول ان کا لگتا ہے کہ فرام دا ویری بگننگ, لوگ تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہ کر لیتا, عمران خان وہ کر لیتا. مئی 9 کیا پروو کرتا ہے؟ مئی 9 یہ پروو کرتا ہے کہ ان کی پرنسپل ریکوائرمنٹ تھی تحریک انصاف اور عمران خان اور پاکستان کی سول سوسائٹی اور متوسط طبقے کو کچلنا, اور اس ڈائنسٹک رول کو واپس لا کر اسے ایک لیجیٹمیسی جو ہے وہ پرووائڈ کرنا. مئی 9 شارٹ آف مئی 9 وہ ان سے ہو نہیں رہا تھا. ان کو کیونکہ یہ کرش نہیں کر پا رہے تھے, عدالتوں سے بیل ہو جاتی تھی, عدالتوں میں ان کے کیس چلتے نہیں تھے. پہلے ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو ہم توشہ خانے میں, پہلے فورن فنڈنگ کیس میں ان کا خیال تھا کہ ہم تحریک انصاف کو
ایک انلیگل پارٹی بنوا دیں گے, اس پہ بین لگا دیں گے, عمران خان پہ بین لگا دیں گے. پھر توشہ خانے سے ان کو بڑی امید تھی کیس کی, پھر انہوں نے اور بڑے کیسز بنائے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کیس بنایا, پھر وہ بھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں بھی ہولز اور اس کے جھول جو ہے وہ نظر آنے لگ گئے. تو انہوں نے بہت سی ایکسپیریمنٹیشن کی, اور اس ساری ایکسپیریمنٹیشن کے بعد اب انہوں نے مئی 9 کی ایکسپیریمنٹ کا ایک دھماکہ ایکسپیریمنٹ یا ناٹک کیا ہے. اب اس وقت مئی 9 سے 9 جون گزر گیا ہے, اب 9 جولائی آ جائے گا, 2 مہینے ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے مئی 9 کے بیلون سے بھی ہوا نکلنے لگ جائے گی. یہ وہ چیز ہے جہاں آپ کو مایوسی چھوڑ کے اپنے دماغ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اب تک آپ نے مئی 9 کا کم از کم 33-34% فالودہ تو نکال دیا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ مئی 9 کا بچا کچا کچرا بھی نکالیں کہ مئی 9 ایک ناٹک ہے, اس کو ثابت کریں اپنے آرگومنٹس کے ذریعے, اپنی ریسرچ اور تحقیق کے ذریعے, اپنے کامنٹس کے ذریعے. لاہور کا واقعہ تو بہت ہی کھلا سامنے, باقی پورے پاکستان کے واقعات کا بھی انالیسس کریں, اور جتنا زیادہ آپ مئی 9 کی کہانی میں شگاف ڈالیں گے اور شگاف کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے, خود ان کے سامنے لے کے آئیں گے, اتنا ان کے بیلون سے جو انہوں نے یہ نیشنل سیکیورٹی کا بیلون بنایا ہے, اس میں سے ہوا جو ہے وہ نکلتی جائے گی اور سرکتی چلی جائے گی. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اچھا, پھر ایک دوسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا اچیو کیا, جہاں انہوں نے میڈیا کو سپریس کر دیا, سول سوسائٹی کو سپریس کر دیا, ہم لوگوں پہ FIR کاٹ دیں, نئے مقدمے بنا دیے, 10,000 لوگوں کو گرفتار کر دیا, 50 دن سے انہوں نے لوگوں کو جیل میں رکھا. بائی دا وے, عمران ریاض, یہ تو عمران خان نے بھی اپنی اسپیچ کے اندر کہا, عمران ریاض کو کہاں فٹ کر رہے ہیں. مطلب چلے باقی سب لوگوں نے جا کے, یعنی خالی عمران ریاض ہی بیچارہ نہیں, ایسے بہت سے لوگ پکڑے ہوئے ہیں, لیکن ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ سمبولک اور مشہور شخصیت ہے وہ عمران ریاض خان کی. چلیں, کسی نے پیٹرول پمپ پکڑا ہوا تھا, کسی نے نعرے مارے, کسی کی جیو فینسنگ سے پتہ چل گیا کہ وہ کسی بیس کے باہر کھڑا ہوا نعرے مار رہا تھا, کور کمانڈر کے گھر میں چلا گیا, بوتل لے کے چلا گیا, مور کا پر لے کے چلا گیا. عمران ریاض خان کہاں فٹ ہوتا ہے؟ عمران ریاض خان نے کون سا مور چرایا؟ عمران ریاض خان نے کون سی پیٹرول کی بوتل پکڑی ہوئی تھی؟ عمران ریاض خان کے ہاتھ میں کون سا پستول تھا؟ عمران ریاض کو کہاں فٹ کرتے ہیں؟ بٹ عمران ریاض once again is not the only one. There are so many others جن کا اس واقعے کی دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کو اس میں لپیٹ لیا گیا. اور یہ بھی دیکھیں, دس از اندر پوائنٹ ٹو بیسکلی سی کہ مئی 9 ایک جعلی واقعہ ہے جس کو کریٹ کیا گیا ہے. پہلے لسٹیں بنائی ہوئی تھیں کس کس کو پکڑنا ہے, کہاں کہاں حملہ کرنا ہے, کس کس کو ہم نے بے دست و پا کرنا ہے, کیسے ہم نے ساری جو پولیٹیکل ریزسٹنس اور اپوزیشن ہے اس کو ہم نے ڈسفنکشنل کرنا ہے. یہ پلان تو انہوں نے بنایا ہوا تھا, یہ اسکرپٹ تو ان کے پاس تھا. اس کے درمیان میں ان کو ایک دھماکہ ڈالنا تھا, ایک ڈرامہ ڈالنا تھا, ایک فلم چلانی تھی جو انہوں نے مئی 9 کی چلائی. اف پاکستان ور اے ریشنل کنٹری, اف پاکستان کی اگر کوئی ہوپ ہے کہ یہاں کبھی کوئی لیگل گورنمنٹ آئے گی, تو جو اصل مجرم ہے مئی 9 کے, جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اگینسٹ the state of Pakistan and against the people of Pakistan, وہ ایکسپوز ہوں گے اور ان کو سزا ملے گی. تو ظاہر ہے جہاں انہوں نے پورے معاشرے کو ایک خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہے, وہاں خود ان کے اندر بھی بڑے دھڑکے لگے ہوئے ہیں کہ کہیں ہمارے جرم جس دن کھل گئے, جس دن ہماری شکلوں کے اوپر ہم نے جو نقاب پہنے ہوئے ہیں, جو ماسک پہنے ہوئے ہیں قوم کی خدمت کے اور ملک کے, یہ جب اتر گئے اور ہمارے بھیانک خوفناک چہرے لوگوں کے سامنے آئے, تو پھر کیا ہوگا. لیکن نیٹ اچیومنٹ کیا ہے 9 مئی کی؟ فیئر, خوف و ہراس, جبر, ٹیرنی, مختلف نام لے رہا ہوں, ایک ہی چیز ہے. فیئر اینڈ ٹیرنی از دا مین اچیومنٹ آف مئی 9. اب ایک لا ہے فزکس کا, جس سے ہر اسٹوڈنٹ جس نے میٹرک یا FSC میں فزکس پڑھی ہے وہ اس سے واقف ہے. Everything that goes up has to come down. Everything that goes up comes down. اتنا ہی بڑا راکٹ اور پتھر آپ اوپر نہیں پھینکتے, الٹیمیٹلی اس کو کہیں نہ کہیں جا کے گرنا ہوتا ہے کشش شکل سے. کم از کم یونیورس جس میں ہم رہتے ہیں اس کے یہی لاز ہیں, انلیس آپ کہیں کہ نہیں اسٹرانومی میں کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے, اور خلا میں ویٹ لیسنس کی چیزیں, وہ میں اس میں نہیں جا رہا. لیکن جس یونیورس میں ہم رہتے ہیں اس کے اوپر کیا لا فزکس کا لگتا ہے, ایوری تھنگ دیٹ گوز اپ مسٹ کم ڈاؤن. یہ کتنا ہی زیادہ خوف و ہراس کیوں نہ پیدا کر لیں, یہ خوف و ہراس کا جو امپائر انہوں نے کھڑی کی ہے, یہ جو آرکیٹیکچر آف فیئر انہوں نے کھڑا کیا ہے, یہ الٹیمیٹلی کولیپس ہو جائے گا. اس بیلون میں سے ہوا نکل جائے گی, اور اسی چیز کا خوف اور دھڑکا ان کو لگا ہوا ہے. اور اس میں خالی مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے, یہ جو 3 پرنسپل کیریکٹر ہیں, یہ جو الائنس ہے بٹوین 3 ایول مونگرز, عاصم منیر, نواز شریف اور آصف علی زرداری, یہ تینوں بھائی نہیں ہیں سگے, بھائی بھی ہوتے تو فرق نہ پڑتا. یہ تینوں جو ہیں ان کے درمیان میں ایک الائنس ہے جو عمران خان کے خلاف بنا ہوا ہے. کسی نہ کسی سٹیج پہ ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر سٹرائک کرے گا.
اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے چند ہفتوں دنوں میں عاصم منیر ان دونوں کے اوپر اسٹرائک کریں گے یا یہ دونوں مل کے عاصم منیر کے اوپر اسٹرائک کریں گے. یہ تو ٹیمپرری الائنس ہے ان کا آپس میں کیا قدر مشترک ہے. یہ تو پاور شیئرنگ میں اور ایک اس میں اکٹھے ہوئے میں ان کے درمیان جو الائنس ہے یہ بھی ایک بڑا ٹیمپرری اور بڑا فریجائل قسم کا الائنس. اب اس ساری سچویشن کے اندر جو ایکسپرٹ پاکستانیز ہیں دنیا بھر میں پھیلے ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. پاکستان کے اندر خوف و ہراس ہے, فزیکل اپریشن ہے, لوگوں کی بیویاں بیٹیاں بچے ان کے ملازموں ان کے ماں باپ کو اٹھا لیتے ہیں. وہاں ایک فزیکل اپریشن. پاکستان سے باہر وہ فزیکل اپریشن نہیں, لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پاکستانی امریکن جو امریکہ میں بھی ہیں, برطانیہ میں ہیں, مختلف جگہوں پہ ہیں, ان کے اندر ایک خاص قسم کا خوف و ہراس پایا جاتا ہے. دو قسم کی ان کے یہاں صورتحال. ایک تو خوف و ہراس ہے کہ یار ہم بچے رہے ہیں اس میں سے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں, اور ساتھ اس کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو پاکستان میں ہیں یہ خود ہی کسی سٹیج پہ جا کے ٹھیک ہو جائیں گی اور ہم اپنے آپ کو اس میں سے محفوظ رکھیں اور سیف رکھیں. ایک دفعہ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اب جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ عمران خان کے مستقبل کی جنگ اور جدوجہد نہیں ہے, یہ پاکستان کے سروائیول کی جنگ ہو رہی ہے, پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. یہ سوال ہے پاکستان کا کہ کیا پاکستان کی ڈیموکریسی کا, پاکستان میں انسانی حقوق کا, بنیادی حقوق کا, فریڈم آف ایکسپریشن کا. اور فریڈم آف ایکسپریشن ایک بڑا کنفیوزنگ ورڈ ہے, بیکاز جب آپ فریڈم آف ایکسپریشن بولتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں شاید بولنے کی اجازت. بولنے کا مسئلہ نہیں ہے, فریڈم آف تھاٹ کا مسئلہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستانیوں نے 70 سال میں دنیا میں کوئی بھی قابل ذکر لٹریچر پیدا نہیں کیا. شاعری ضرور پیدا کی ہے, فراز اور فیض کی شاعری بہت ہائی کیلیبر کی ہے, گلوبل لیول کی ہے, لیکن لٹریچر کوئی نہیں پیدا کیا, ایسا لٹریچر جو دنیا کو کوئی وزڈم دے سکے. اور وہ نہ پیدا کر سکنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مارکیٹ پلیس ایگزسٹ نہیں کرتی آئیڈیاز کے لیے. جو انتہائی انٹیلیجنٹ ترین پاکستانی ہیں وہ آپ کو پاکستان سے باہر ہی ملیں گے, کسی یونیورسٹی میں بیٹھے گمنام طریقے سے, یا کسی امریکن فرم کے اندر, یا کسی انویسٹمنٹ بینک کے اندر, یا کسی ٹیکنالوجیکل فرم کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے, وہاں کے کلچر میں گم ہو گئے ہوں گے. کیونکہ پاکستان میں اجازت ہی نہیں ہے فریڈم آف تھاٹ کی, اور فریڈم آف تھاٹ, ڈیموکریسی, ہیومن رائٹ اور پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. اور اس میں پاکستانی ڈائسپوراز بڑا کچھ کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل دے کے بات ختم کرتا ہوں. ایک لسٹ آپ نے دیکھی ہوگی جو فلوٹ کر رہی ہے 400-500 پاکستانیوں کی. میں نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی کہ اس میں میرا بھی نام ہے کہ نہیں, مجھے ملا نہیں, شاید ہوگا ضرور ڈیفینیٹلی, لیکن اٹ واز اے ٹیڈیس جاب ٹو لوک ایٹ اٹ. وہ جو لسٹ ہے وہ لسٹ کوشچن ریز کریں, یہ وکلا کا کام ہے جو خاص کر کے برطانیہ میں چونکہ بہت بڑی پاکستانی لیگل کمیونٹی پائی جاتی ہے, ذرا اس لسٹ کے بارے میں سوال ریز کریں. یہ لسٹ بنانے کی اجازت کس نے دی, کس نے آرڈر کیا کسی حکومت کے ادارے کو کہ یہ لسٹ بناؤ جس میں ایکسپیٹریٹ پاکستانی جو ریزیڈنٹ یا سٹیزنز ہیں مغربی ممالک کے, یورپین ممالک کے, برطانیہ کے, یورپ کے, کینیڈا کے, امریکہ کے مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں, ان کے ناموں کی لسٹ بنانے کا حکم, آرڈر کس نے دیا, کون سی اتھارٹی ہے جس نے اسے اپروو کیا, نادرا سے یہ ڈیٹا لینے کے لیے کون سا پروسیس انہوں نے نکالا, کون سی عدالت سے انہوں نے پرمیشن لی. کیا اس قسم کی کوئی چیز کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ وہ ایشو ہے جسے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے سامنے, یورپین کورٹ آف جسٹس کے سامنے, دنیا کے مختلف جو ایچ آر ٹریبونلز ہیں, ایچ آر آرگنائزیشنز ہیں, ان کے سامنے اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ کس قسم کی حکومت ہے جو 400-500 شہری جو ہیں ان کے پرائیویٹ کوائف, ان کے نام, ان کا ڈیٹا جو ہے, جو پرائیویٹ جو ایک ٹرسٹ ہے بٹوین دا نادرا اینڈ دا سٹیزن, جو ٹرسٹ پہ وہاں پہ ڈیٹا دیا گیا ہے, اس کو نکال کے پبلک کر سکتی ہے؟ کہاں سے لیا, کون سا لیگل پروسیس کیا ہے انہوں نے اس کو کرنے کے لیے؟ ذرا سوچیں اس پہ, اور اس سوچ کے ساتھ میں اجازت دیتا ہوں. تھینک یو.